बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कि कोर्ट की अपीयरेंस एक वकील की कैसे बेहतर हो सकती है, कैसे इम्प्रेसिव अपीयरेंस कोई भी वकील कोर्ट को पेश कर सकता है। तो इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है आपका कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस जो है वो जितना बेहतर होगा, जितना मुनासिब कॉन्फिडेंस होगा और जितना अच्छा कॉन्फिडेंस होगा, उतनी अच्छी तरह से हमारी कोर्ट अपीयरेंस हो सकेगी। अब इसमें इशू ये आता है कि देखना है कि कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें दरकार होंगी। तो कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए जो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है केस की प्रिपरेशन, कि आपका केस कितना प्रिपेयर्ड है, आपको कितनी ग्रिप है फैक्ट्स पे, कितनी ग्रिप है आपको लॉ पे। इन दो चीज़ें, ये जब चीज़ें होंगी तो उसके बाद ही आपका के कोर्ट में अपीयर होने का मकसद आपका हल होगा। अब इसमें जो कोर्ट में अपीयर होना है, अपीयर होने के हवाले से सबसे इम्पोर्टेंट तीन चीज़ें हैं। तीन चीज़ों को सब मोस्ट इम्पोर्टेंट तीन फैक्टर्स हैं, और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि कोर्ट में अपीयर होने से पहले हमें देखना है कि first of all you have to control your body, number 2 you have to control your mind, और number 3 you have to control your voice। ये तीनों चीज़ें अलग अलग से हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। आप जब भी कोर्ट में अपीयर हों तो आपका माइंड जब आपके कंट्रोल में होगा तो आपके अपीयरेंस बहुत ज़बरदस्त होगी। और माइंड उसी वक्त कंट्रोल होगा जब आप अपनी फाइल के मुतालिक जानते होंगे, आप अपने केस के मुतालिक जानते होंगे, आपको पता होगा कि आज केस में क्या प्रोसीडिंग है। खुसूसन जो यंग लॉयर्स हैं हमारे ऑफिस में, तो माशाल्लाह हर एसोसिएट को उसका टारगेट दिया जाता है कि इस फाइल में आपने अपीयर होना है, तो उस फाइल पे उनकी ग्रिप होती है। तो जिस कोर्ट में, जिस केस में आप अपीयर हो रहे हैं, आपको एटलीस्ट ये पता हो कि मैं किस केस में जा रहा हूँ, यहाँ पे केस क्या लगा हुआ है, मैं किस तरफ हूँ, किस साइड से हूँ, और मैंने किस साइड पे कोर्ट में खड़ा होना है, और इसमें आज की डेट में क्या प्रपोजिशन चल रही है, आज स्टेज क्या है केस की, क्या जवाब दावे के लिए है, क्या एविडेंस के लिए है केस, क्या इशू फ्रेम होने के लिए, और एविडेंस है तो किस साइड से एविडेंस है, आज पीडब्ल्यूज हैं या डीडब्ल्यूज हैं। इसी तरह आप क्रिमिनल साइड पे हैं तो आपको पता हो कि आज क्या है, आज क्या चार्ज फ्रेम होना है, चालान इसमें पेश हो चुका है, इसकी नकुलात तकसीम हो चुकी हैं, चार्ज फ्रेम हो चुका है इसमें, और देखें कि अगर एविडेंस में तो कौन कौन सा विटनेस आया हुआ है। ये सारी चीज़ें जब फाइल पे आपको ग्रिप होगी तो उसी सूरत में आपका माइंड आपके कंट्रोल में होगा, आप कॉन्फिडेंस से जाएंगे। और माइंड कंट्रोल में होने से मुराद ये है कि जिस वक्त भी आप कोर्ट में अपीयर हो रहे हों, आप बिल्कुल क्लियर हों कि मैं किस केस में किस तरफ जाके खड़ा होना है मैंने, और इस केस में मैं किस तरफ से हूँ, तो आपका माइंड प्रॉपरली कंट्रोल्ड होगा। इसी तरह माइंड उस वक्त कंट्रोल होगा जब आप एक फोकस करके एक केस में जा रहे होंगे, और उस केस को के फोकस करने ही से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और आपको पता होगा, तो फिर इसमें इशू कोई नहीं होगा कि कोर्ट में आके आप सोच रहे होंगे कि मैंने किस तरफ खड़ा होना है, मैं इसमें हूँ किस तरफ से, और आज प्रोसीडिंग क्या है। जब ये चीजें आपके कंट्रोल में नहीं, आपको नहीं पता होंगी, तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो उस वक्त तक कोर्ट के अंदर दाखिल ना हो जब तक आपके पास अपना ब्रीफ मौजूद ना हो, आपके पास वो फाइल जो है वो आपके पास मौजूद ना हो, आपने प्रॉपरली फाइल देखी ना हो। और जब आप प्रॉपरली फाइल देख लें उस वक्त जाएं। सपोज आप फौरी तौर पे कोर्ट पे चले जाते हैं, आपको मैसेज आता है क्लाइंट का, उस वक्त भी अगर केस कॉल हो जाता है तो ऑनरेबल कोर्ट को रिक्वेस्ट कर लें कि जी मुझे सिर्फ 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का टाइम दे दें, मैं ज़रा फाइल देख लूँ इसमें, क्योंकि मैं अभी इस केस में आया हूँ। विदाउट प्रिपरेशन ऑफ फाइल, विदाउट ब्रीफ, आपने कोर्ट में अपीयर नहीं होना। जब आप कोर्ट में एंटर होते हैं तो एंटर होते ही ऑनरेबल कोर्ट को अंदाजा हो जाता है कि ये वकील साहब कितनी तैयारी से आए हुए हैं, और इन वकील उसकी तैयारी का इसी तरह अंदाजा होता है जब आप अपने ब्रीफ के साथ एंटर होते हैं कोर्ट में। आपको ब्रीफ होता है, आप जैसे ही अपना ब्रीफ निकालते हैं आपका माइंड बिल्कुल आपके कंट्रोल में होता है, आपको पता होता है मैंने क्या करना है। और जजेस भी देख रहे होते हैं वकील साहब के चेहरे की तरफ, और वकील साहब सोच रहे होते हैं जी मैंने किस साइड पे जाना है। कोर्ट पे अपीयर होते ही उसे, जब वकील साहब को नहीं पता, वो ढूंढ रहे होते हैं
کہ میں کس سائڈ پہ کھڑا ہوں. اب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کا مائنڈ ہی ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. جب مائنڈ کنٹرول میں نہیں ہوگا تو آپ کی اپیرنس میں کانفیڈنس آ ہی نہیں سکتا. اسی طرح ججز صاحبان دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر جب کسی آنریبل کورٹ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وکیل صاحب پراپر تیاری کے ساتھ نہیں آئے تو پھر اس کے بعد وہ پھر سوالات کرتے ہیں اور پھر وہ کورٹ آپ کے اوپر آٹومیٹکلی حاوی ہو جاتی ہے. آپ نے کرنا یہ کہ سب سے پہلے کسی بھی کورٹ میں اپیئر ہونے سے پہلے اپنے مائنڈ کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے. اس کی ایک ایگزامپل ایسے بھی ہے کہ آپ آنریبل کورٹ کے سامنے جب اپیئر ہو رہے ہیں تو آپ کا مائنڈ آپ کے کنٹرول میں ہوگا تو کورٹ جو چاہ رہی ہوگی ہمیں کورٹ کو فالو کرنا ہے. یہ یاد رکھیں, کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ ہم کورٹ کو یعنی آنریبل کورٹ کوئی سوال پوچھ رہی ہے تو اپنی پریپریشن کو چھوڑ دیں. اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہمارے جو لائرز ہیں آنریبل کورٹ کسی اور طرف جا رہی ہوتی ہے, ان کے ذہن میں کوئی اور کوئری ہوتی ہے اور وہ سوال اسپیسیفک سوال کر لیتے ہیں تو اس وقت اسپیسیفک جواب نہیں ہوتا بلکہ ہم آئیں بائیں شائیں کر لیتے ہیں, ہم کورٹ کو دوسری سائڈ پہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ خیال رکھیں کبھی بھی ایسا نہ ہو, اس چیز کو اپنے ایلیمینیٹ کر دیں اپنے مائنڈ سے, اپنے مائنڈ کو کنٹرول کریں اور جیسے ہی آنریبل کورٹ سوال کر رہی ہو پہلے پوری طرح مائنڈ کو اپنے وہاں اپلائی کرتے ہوئے سنیں سوال, سننے کے بعد فوری طور پہ اس سوال کا جواب دیں. آپ کے سوال کا جواب اسی صورت میں آئے گا جب آپ کا مائنڈ کنٹرول میں ہوگا اور آپ مائنڈ کنٹرول میں رکھ کے کورٹ کے مطابق چل رہے ہوں گے. اب آپ کا جواب اس صورت میں آئے گا, کانفیڈنس اس صورت میں آپ کو ہوگا نا کہ آپ کی فائل میں فیکٹس فلی پریپیئرڈ ہوں گے, آپ کے نوٹس بنے ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ ہمارے آفس میں دیکھیں ماشاءاللہ ہماری تمام فائلز ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر فائل پراپرلی ویل ٹیگڈ ہو, اس پہ پراپر ٹیگ لگے ہوں, اس پہ جو امپورٹنٹ پیراز ہیں ان پہ پراپر مارکنگ ہو ان کی. ٹھیک ہے, اور پراپر فائل اپنی اس جس طرح ڈاکومنٹس کا سلسلہ ہے اس طرح وہ بنی ہو. اب اس میں ہمیں ایشو کوئی نہیں ہوتا. تو یہ کانفیڈنس اسی وقت آپ کو آتا ہے جس وقت آپ کی فائل پراپرلی پریپیئرڈ ہوتی ہے. تو آنریبل کورٹ جب بھی سوال کر رہی ہو تو مائنڈ کو وہاں پہ فوکس کریں اور ان کے سوال کا اسپیسیفک جواب دیں. یاد رکھیں آپ کو جو اپیلنٹ کورٹس ہیں ان میں یہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا جیسے نیچے ہم ٹرائل کورٹ میں لگے ہوتے ہیں. اپیلنٹ کورٹ میں آپ کے پاس میکسیمم 3 سیکنڈز ہوتے ہیں. اپیلنٹ کورٹ میں آنریبل کورٹ ایک کویری کرتی ہے, ایک سوال کرتی ہے اور وہ چیک کریں جیسے سوال کریں گے اگر پہلے 3 سیکنڈز میں آپ کا اس سوال کا جواب نہیں آتا تو فوراً آپ کی بال دوسری کورٹ میں چلی جائے گی. فوراً ڈیفینس کونسل یا دوسری سائڈ سے کونسل فوراً اس بات کو لیں گے. اگر وہ اچھے وکیل ہوں گے ویل پریپیئرڈ ہوں گے تو وہ لے لیں گے اور اس کے بعد آپ فیل کریں گے کہ آنریبل کورٹ آپ کو مخاطب کرنا ہی چھوڑ دے گی. وہ سمجھ جائیں گے کہ آپ کے پاس وہ کلائنٹس کے سامنے میں بھی آپ کو نہ اس طرح آپ کا کانفیڈنس لوز نہ کریں, لیکن وہ سمجھ جائیں گے, ان کا ٹرسٹ آپ پہ ختم ہو جائے گا کہ یہ پریپیئرڈ نہیں ہے. تو مائنڈ اپلائی, اپنے مائنڈ کو اپنے کنٹرول میں رکھیں اور ہمیشہ فرسٹ پریورٹی یہ ہوگی آنریبل کورٹ کیا چاہ رہی ہے, کورٹ کے مزاج کے مطابق آپ کیس کو آرگیو کریں اور کیس کو پریزنٹ کریں. یہ کانفیڈنس کا سب سے اہم فیکٹر ہے کہ آپ کا مائنڈ آپ کے کنٹرول میں ہو. اس کے بعد دوسرا جو اہم فیکٹر آتا ہے اس میں وہ آتا ہے کنٹرول یور باڈی. کنٹرول یور باڈی سے مراد یہ ہے کہ آپ کی اپیرنس جو ہے فزیکل اپیرنس وہ بڑی اٹریکٹیو ہونی چاہیے. وہ اٹریکٹیو کیسے ہونی چاہیے؟ صاف ستھرا یونیفارم ہو, پراپر ٹائی کا کالر کا بٹن بند ہو, ٹائی پراپر لگی ہو, فیمیل کولیگز کے لیے اپنا وہ سکارف انہوں نے لیا ہو, پراپرلی ان کا یونیفارم بھی صاف ستھرا ہو. آپ دیکھیں گے کہ صاف ستھرے یونیفارم اور مکمل یونیفارم کے ساتھ کتنا زبردست آپ کو کانفیڈنس فیل ہوتا ہے. اب پراپر یونیفارم کے بعد آپ دیکھیں کوئی یعنی یونیفارم پہ داغ کسی قسم کا نہ لگا ہو اور بالکل یعنی آپ اپنی ڈریسنگ پہ خصوصی توجہ دیا کریں. اپنی انکم کا ایک مخصوص حصہ صرف اپنی ڈریسنگ پہ لگائیں کیونکہ آپ کا جو فزیکل اپیرنس ہے, ظاہری اپیرنس, اسی میں ہی آپ کے کانفیڈنس میں اہم رول پلے کرنا ہے. اور آنریبل کورٹ یا باقی جتنے بھی لوگ ریلیٹڈ ہیں جن سے مراد سٹاف ہے, کلائنٹس ہیں, اوپوننٹ لرنڈ لائر ہیں, یہ سارے ان سب کو آپ نے اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے. وہ اٹریکشن صاف ستھرے لباس میں ہی ہوتی ہے. تو یونیفارم کبھی بھی یاد رکھیں کہ کبھی بھی آپ یونیفارم میں نہ ہو تو کورٹ میں اپیئر نہ ہو. ہمیشہ کوشش کریں کہ جب بھی آپ آئیں ویل یونیفارم میں ہو تو آپ دیکھیں گے آپ کا کانفیڈنس ہی الگ ہوگا. اس کے بعد جو دوسری اس میں اہم بات آتی ہے کہ اپنی باڈی کو کنٹرول کرنا.
आप आर्ग्यूमेंट के दौरान कोशिश करें कि आप के हाथ आपके कंट्रोल में हो। कभी भी यूं फिंगर के इशारे से या हाथ के इशारे से मुखातिब ना करें, अपने हाथों को कंट्रोल करने की कोशिश करें। जैसे अभी मैं आपसे मुखातिब हूँ, अब मैं मुखातिब होते हुए हाथ यूं लाना शुरू कर दूं तो इसमें मैं आपका जो कॉन्फिडेंस है, मैं आपका जो मेरे ऊपर रिफ्लेक्शन है वो अच्छी नहीं होगी। इसी तरह जब अपनी प्रॉपर जगह पे अपने बाजू होंगे तो अपने बाजू को कंट्रोल, अपने हाथ को कंट्रोल में रखना बड़ा जरूरी है। और हमारे अक्सर जो दोस्तों में देखा है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो जुबान से कम बोल रहे होते हैं और उनके हाथ उनसे ज्यादा बातें कर देते हैं, ये अदरवाइज भी गुफ्तगू के अदाब के खिलाफ है। इसको कंट्रोल करें। इसमें एक और अहम आपके कॉन्फिडेंस में एक चीज वो आएगी कि जब आप अपने प्रिपरेशन में होंगे, आपकी फाइल वेल प्रिपेयर्ड होगी तो आपका फेस आपके कंट्रोल में होगा। आप गुफ्तगू कर रहे होंगे, आपके माथे पे आपकी आंखें ये नहीं बता रही होंगी कि इनको इस सवाल का नहीं पता, ये नहीं बता रही होंगी कि इन्हें पता ही नहीं वकील साहब को कि आज केस में स्टेज क्या चल रही है, आज प्रोसीडिंग इस केस में क्या होगी। तो इस वजह से आपका ये कंट्रोल में होगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये, अक्सर दोस्तों को देखने में ये आया कि वो भाग के जाते हैं, कॉल होता है नंबर, फौरन भाग के चले गए। इवन आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी अपीयर हो रहे हैं तो उस वक्त भी कोशिश करें कि जब नंबर आ रहा हो तो नजदीक खड़े और आराम से बड़ी शान से उठ के जाएं। इसकी एग्जांपल मैं यूं कोट करना चाहूंगा कि आप देखें कि नमाज के लिए, फर्ज नमाज है, नमाज के लिए हुक्म है कि आपकी जमात अगर लेट भी हो रही है तो आपने भाग के नहीं जाना। भाग के इसलिए नहीं जाना कि एक इंसान की बहुत बड़ी शान है। सिमिलरली एक वकील जब यूनिफॉर्म में होता है तो वो अपनी शख्सियत से बालातर होता है। वो यानी सपोज आपको कॉल आ गई कोर्ट से, अर्जेंट कॉल है, वहां आप भाग के जा रहे हैं, किसी वजह से आपको ठोकर लगी और आप गिर गए, तो किसी ने तो नहीं कहना ना कि फलां साहब एबीसी साहब गिर गए, लोग कहेंगे वकील वहां से गिरा था और ये हुआ था। इसी तरह जब आप भाग के जाएंगे तो आपकी सांस फूली होगी। जब सांस फूली होगी तो आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा और आपकी अपीयरेंस तो बड़ी नेगेटिव होगी। आप बात कर रहे हैं, गुफ्तगू, आप आर्ग्यू कर रहे हैं किसी ऑनरेबल कोर्ट की किसी क्वेरी का, आप जवाब दे रहे हैं, उस वक्त आपकी सांस फूली है, आपके अल्फाज उस वक्त आपका साथ नहीं दे रहे। तो इन सूरतों में क्या होना है कि आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं रहना। इसलिए कभी भी कोशिश करें कि भाग के कोर्ट की तरफ ना जाएं। सपोज यहाँ से भी कॉल आ जाती है, क्लाइंट की कॉल आ जाती है, पहले तो हमें पता होना चाहिए जो हमारा टाइम फिक्स है कोर्ट में, हम कोशिश करें कि कोई इमरजेंसी नहीं या कोई और इशू नहीं, तो उस टाइम से 5 मिनट पहले आप कोर्ट में हो। हमें कोर्ट का इंतजार करना चाहिए, कोर्ट को हमारा इंतजार नहीं करना चाहिए, क्लाइंट्स को हमारा इंतजार नहीं करना चाहिए। जो टाइम दिया उस टाइम पे आप पहुंच जाएंगे तो आपको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह जो भी इमरजेंसी हो जाए, सूरत ऐसी सूरत हो जाए, कोर्ट में कॉल हो रही, तो बड़े इत्मीनान से उठें और इत्मीनान से उठ के बड़ी शान और शौकत से, एक वकील की बहुत बड़ी शान होती है, आप अपनी शान को, अपने मकाम को समझने की कोशिश करें। आपने हर हर पल, हर हर लम्हे ये ख्याल रखना है कि मैं एक वकील हूँ और मैं एक एम्बेसडर हूँ। मैंने लोगों को ये कन्वे करना है कि एक वकील कैसे होता है, एक वकील को कैसे उठना चाहिए, एक वकील को कैसे बैठना चाहिए। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें प्रॉपरली कोशिश किया करें कि शेव प्रॉपरली, जो लोग शेव करते हैं प्रॉपरली शेव्ड हो। डेली कोशिश करें कि फ्रेश फेस के साथ आप जाएं। आपका शेवी चेहरा जो है वो आपका कभी भी आप में कॉन्फिडेंस पैदा नहीं कर सकता किसी भी तरह भी। इसमें जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कोर्ट में, अपनी अपीयरेंस देने के लिए, वो ये है कि कंट्रोल योर वॉइस। आपकी वॉइस की जो रिदम है, आपकी वॉइस की जो क्वालिटी है, उसको बड़ा कंट्रोल होना चाहिए। आपकी वॉइस का फ्लो, आपके वर्ड्स का मोमेंटम, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी प्रेजेंटेशन में। अब ये उसी सूरत में हो सकता है, आपके वर्ड्स उस वक्त आपके कंट्रोल में होंगे जब आपने पहले अपने केस को प्रिपेयर किया होगा। सपोज ऑनरेबल कोर्ट आपको कहती है कि पैरा नंबर फलां पढ़ें, आपको पता होना चाहिए वो पैरा पहले से आपने पढ़ा होगा, तो उसमें से जो, क्योंकि हैंड राइटिंग समटाइम्स डिफिकल्ट होती है, आप जहां से देखें हैंड राइटिंग में कोई इशू है वहां पे उस लफ्ज को पहले दुरुस्त करें और उसके ऊपर साथ अपना लफ्ज वहां पे लिख दें उसे अच्छी राइटिंग में, ताकि आप पढ़ रहे हो तो आपके फ्लो के साथ सुनने वाले को भी मजा आ रहा हो। जैसे मैं आपके सामने एक गुफ्तगू कर रहा हूँ, मेरी बातों में अगर मेरे अल्फाज मेरे जुबान में फंसते हैं और मैं प्रॉपरली यानी जो सेंटेंस कहना चाह रहा हूँ वो नहीं कह पाता, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों की अट्रैक्शन जो है वो खो देता हूँ, आप अट्रैक्ट नहीं होंगे।
تو کورٹ اسی صورت میں اٹریکٹ ہوگی جس صورت میں آپ کی وائس کنٹرول میں ہوگی. اور وائس کو کنٹرول کرنے کے لیے نہ تو زیادہ اونچی زبان میں بولیں نہ ہی زیادہ آہستہ زبان میں بولیں. دیکھیں ایک نیچرل سی وائس ہو. سپوز آنریبل کورٹ آپ سے دور ہے, اس ڈسٹینس ہوتا ہے جو اس ڈسٹینس میں آپ بیٹھے ہیں, تو آپ کی آواز اتنی اونچی ہونی چاہیے جو زیادہ بری نہ لگے, آنریبل کورٹ کو وہ آواز سنائی دے. اسی طرح اتنی آہستہ نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کو توجہ دینی پڑے آپ کی طرف. اسی طرح الفاظ کے چناؤ میں فرق ہونا چاہیے. اس میں وائس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ایک بہت زبردست ایک چیز ہے, ایک فیکٹر, ایسا فیکٹر ہے کہ جو آپ کے ورڈ کی اہمیت ہی کھو دیتا ہے. آپ نے جس ورڈ کو کہنا ہے اس ورڈ کا آپ کو پتا ہو اس کا میننگ کیا ہے, اس کو میں نے پروناؤنس کیسے کرنا ہے. سپوز آپ آنریبل کورٹ سے جب آپ کوئی ریکویسٹ کر رہے ہیں تو ریکویسٹ کو ریکویسٹ کے انداز سے ہی کرنا ہوتا ہے. اسی طرح عام گفتگو میں بھی جب آپ کسی کو مزاحیہ بات سنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں اسمائل ہوتی ہے. آپ کسی سے افسوس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے لہجے سے افسوس جھلکنا چاہیے. جب آپ کے لہجے سے آپ گفتگو کر رہے ہیں, گفتگو کرتے کرتے سپوز آپ کسی کے عام روٹین میں ہم دیکھتے ہیں کسی کے فادر کی کنڈولنس آپ تعزیت کے لیے جاتے ہیں. تعزیت میں وہاں کیا ہوتا ہے, آپ وہاں جاتے ہیں اور جا کہتے ہیں بڑا افسوس ہوا, بڑے اچھے آدمی تھے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. یہ بات ہوئی نا پراپر طریقے سے. اور اب اس میں یہی بات آپ جا کے السلام علیکم جی بڑا افسوس ہوا جی, آپ کے ابا جی فوت ہو گئے, بڑا افسوس ہوا جی ہمیں. اب یعنی کہ آپ کے اس ورڈ کا مطلب ہی ختم ہو گیا. یہی چیز آپ نے اپنے آرگومنٹ میں جب آنریبل کورٹ کے سامنے آپ اپیئر ہوں گے تو آپ جو سینٹینس پرفارم کرنا چاہ رہے ہیں, جو پروناؤنس کرنا چاہ رہے ہیں سینٹینس, اس سینٹینس کو پراپر اس کے آپ کے فیلنگ سے, یعنی جو بندہ آپ کو نہیں سن رہا, جس کو آپ کی آواز نہیں جا رہی, وہ دور سے دیکھ رہا ہے, تو وہ بھی سمجھ رہا ہو کہ اس وقت یہ بہت سیریس گفتگو ہو رہی ہے یا اس وقت یہ افسوس کا اظہار کر رہا ہے. اب اسی طرح ہمارے دوستوں کو یہ نہیں, اس چیز میں فرق آ جاتے ہیں کہ جب آپ نے آنریبل کورٹ سے کوئی ریلیف لینا ہوتا ہے جو آپ کو ادروائز نہیں بن رہا ہوتا, اس کے لیے ریکویسٹنگ بورڈ میں جانا پڑتا ہے نا ہمیں. اب اس وقت آرڈر نہیں کرتے, جیسے آنریبل کورٹ کہتی ہے جی جنٹلمین, جی لرنر کونسل بتائیں آپ ایکویٹل جا رہے ہیں یا میٹیگیشن جا رہے ہیں. اب ایکویٹل کا انداز اور ہوگا اور میٹیگیشن کا انداز ہو رہا. ایکویٹل تو اس صورت میں ہوتی ہے نا جب آپ کا کوئی رائٹ بنتا ہے, آپ اپنے رائٹ کو کلیم کریں گے تو پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہیں گے جی کہ اس میں یہ ڈینٹ ہے, پروسیکیوشن سٹوری میں یہ ڈینٹ ہے, آپ اسے ایز اے رائٹ کلیم کر رہے ہیں تو آپ کا رائٹ کلیم کرنے کا کانفیڈنس الگ ہوگا. سملرلی جب آپ میٹیگیشن کے لیے جا رہے ہیں, اب کوئی کورٹ سے آپ فیور لینا چاہ رہے ہیں جو لا فل فیور ہے, تو اس میں آپ کو ریکویسٹنگ بورڈ میں جانا چاہیے. اب اس ریکویسٹنگ بورڈ میں آپ جب بات کریں گے تو اب اس وقت کہیں گے مائی لارڈ, آنریبل سر, یہ آنریبل کورٹ کو مخاطب کریں گے, اور مخاطب کر کے ساتھ ہی آپ اسے کہیں گے جی کہ اس کی بہن کی شادی ہے یا فرسٹ اوفینڈر ہے, یہ فرسٹ اوفینڈر ہے, اونلی بریڈ ارنر ہے فیملی میں. اب یہ کرنے میں نا آپ کا ایک ریکویسٹ کا لہجہ ہونا چاہیے. اب یہی چیزیں جو آپ کے انداز کو مختلف کرتی ہیں. سملرلی آپ کی وائس ایسے کنٹرول ہونی چاہیے کہ آپ کو ایک شعر سنانا پڑے گا کورٹ میں, اس سے ریلیونٹ تھا. یہ وہ چیزیں جو آپ کی گفتگو کو کورٹ کے ماحول کے مطابق کسی وقت اگر ایسی ضرورت پڑتی ہے, اگر آپ شعر کو نثر میں سنائیں گے تو اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی. تو شعر کو آپ نے پراپرلی اسی شعر کے انداز میں سنانا ہے. تو اس طرح آپ اپنی وائس کو پراپرلی وہاں پہ اس انداز سے کنٹرول کر سکتے ہیں. اس میں آپ کے وائس کا ردم وہ کیا ہے, اتار چڑھاؤ ہی آپ کے الفاظ کو اور آپ کے الفاظ کے چناؤ کا جو ہوتا ہے کہ آپ نے کون سا ورڈ کرنا, یہ آپ کو بہت ایفیکٹو رول پلے کرتا ہے آپ کی پریزنٹیشن میں. اس میں آرگومنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی اپیرنس میں آپ جائیں گے تو دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں, اوپننگ سینٹینس اور کلوزنگ سینٹینس. اوپننگ سینٹینس جیسے آپ بات کریں, سٹارٹ لیں نا, آنریبل کورٹ آپ دیکھیں کہ آپ اگر اٹریکشن لینا چاہ رہے ہیں فرسٹ ٹائم جب جو بھی لائر جاتا ہے تو کورٹ اس کی طرف اٹریکٹیو ہوتی ہے. وہ اٹریکشن آپ نے گین کرنی ہے اور اس اٹریکشن کو کنٹینیو اس طرح رکھنا ہے کہ آپ نے جو پہلی بات کرنی ہے, آپ کا سینٹینس اتنا زبردست ہونا چاہیے. ہر آرگومنٹ میں یہ سینٹینس مختلف ہوگا, ایک جیسا نہیں ہو سکتا. تو آپ اس میں سے جو موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے, جو آپ کے گراؤنڈز میں سے سب سے اہم گراؤنڈ ہے, وہ آپ کا اوپننگ سینٹینس ہے.
سپوز آپ سٹارٹ لیتے ہیں تو سٹارٹ لیتے ہوئے آنریبل کورٹ کو کہتے ہیں مائی لارڈ کائنڈلی سی پیج نمبر 8 لائن نمبر 4. اب جب آپ یہ کہیں گے نا تو آنریبل کورٹ کو لگے گا کہ اس میں کوئی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جیسے ہی وہ آنریبل کورٹ کھولتی ہے اور آپ کا فرسٹ جو آپ وہاں پہ پلے کرتے ہیں فرسٹ شاٹ پلے کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ اس میں میرا یہ مین گراؤنڈ ہے, آپ جیسے ہی کرتے ہیں تو اس کے دو فائدے آپ کو ہوں گے, ایک تو فائدہ ہوگا ایک نقصان ہوگا. فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ وہ گراؤنڈ اتنا زبردست بیان کر جاتے ہیں, وہ اتنا ریلیونٹ ہوتا ہے تو آنریبل کورٹ کا وہ برقرار رہے گا, انٹرسٹ برقرار رہے گا. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں جیسے ہی آپ کو یہ فیل ہوا اور آپ نے کوئی بات کی اور آنریبل کورٹ نے آپ کے کہنے پہ فوراً وہ پیج پہ چلے گئے اور انہوں نے وہاں پہ وہ لائن دیکھی تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں لگی جو آپ کا اوپننگ سینٹینس تھا, تو وہ آنریبل کورٹ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جن کا اوپننگ سینٹینس ایسے جنہیں پہلے ہی ان کا گراؤنڈ اتنا جو موسٹ امپورٹنٹ گراؤنڈ ہے وہ اس طرح وہ آپ کورٹ کی اٹریکشن کھو دیں گے. تو اس میں اس چیز کا خیال کریں, اور یہ خیال کیسے ہوگا جب آپ کی فائل پریپیئر ہوگی, ویل پریپیئرڈ ہوگی, آپ فائل لیں گے, فائل کا آپ کو پتا ہوگا کہ میرا یہ ایشو کس پیج پہ ہے. اس وقت جب آپ نکالیں گے یہ سلیکشن آپ نے کرنی ہے, اور سلیکشن آپ کو اس وقت ہوگی جب آپ کو لا پہ گرپ ہوگا. لا پہ گرپ ہونے کے بعد یہ آپ کر سکیں گے نا کہ میرا ڈیفنس سب سے امپورٹنٹ ڈیفنس میرا کیا ہے. اسی طرح آپ جب کورٹ کی میں اپیرنس دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی بھی ایسی اننیسیسریلی کوئی بھی آرگومنٹ ہے اسے چھوڑ دیں, ٹو دی پوائنٹ ریلیونٹ آرگومنٹ کریں گے تو آپ جب جائیں گے کورٹ آپ کو موسٹ ویلکم دے گی, اور کورٹ آپ کو اپریشیٹ کرے گی, اور کورٹ یقین کریں گے سارے معاملات کو سائڈ پہ رکھ کے آپ کی بات کو اہمیت دے گی. آنریبل کورٹ کو اس چیز کا پتا ہوگا کہ یہ وکیل صاحب جو بات کریں گے وہ ٹو دی پوائنٹ ہوگی, ریلیونٹ ہوگی. اس میں ہم ایک الگ سے نشست رکھیں گے جس میں ہم یہ کریں گے کہ یہ کیسے ہم لوگوں نے اوپننگ سینٹینس کو کیسے بنانا ہے اس میں, اور اس کے بعد کلوزنگ سینٹینس کو کیسے بنانا ہے. اب میں کیونکہ آج ہے کورٹ اپیرنس کے حوالے سے تو میں اسی حد تک محدود رہتا ہوں, تو اب میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ کلوزنگ سینٹینس کیا ہوتا ہے. جیسے ہی آپ آرگیومنٹ کر رہے ہیں آنریبل کورٹ اس نتیجے میں پہنچ گئے, اب ان کا مائنڈ کلیئر ہے آپ کی پروپوزیشن کے حوالے سے یا آپ کے آرگومنٹ کے حوالے سے, ہو گیا ٹھیک ہے وکیل صاحب ٹھیک ہو گیا. اگر آنریبل کورٹ یہ کہہ بھی دیتی ہیں اس وقت بھی آپ نے فوری طور پہ کلوزنگ سینٹینس پہ جانا ہے. کلوزنگ سینٹینس کیا ہوتا ہے, آپ دوبارہ ریپیٹ کریں اپنے جو آپ کے مین آرگومنٹس ہیں اس میں, سر میرا کیس یہ ہے, پہلے آپ نے لینتھ میں بتایا تھا, اس میں سر ہمبل سبمیشن یہ ہے, اور ساتھ ہی اپنا ریلیف جو ہے وہ کلیم کر لو. ہمبل سبمیشن یہ ہے سر ڈسمس کی جائے اپلیکیشن, ہمبل سبمیشن یہ ہے سر ایڈمٹ کی جائے پٹیشن, ہمبل سبمیشن یہ ہے سر اس میں اسٹے خارج کر دیا جائے, ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ یہ اسٹے گرانٹ کر دیا جائے. اس طرح کر کے پراپرلی آپ جب لے کے چلیں گے اور کلوزنگ سینٹینس کو کریں گے تو آپ کا یاد رکھیں آپ کا ایک اوپننگ سینٹینس اور ایک کلوزنگ سینٹینس ایسا ہونا چاہیے اور ایسا ہوتا ہے کہ جس پہ کورٹ متوجہ ہوتی ہے. کورٹ دو ہی صورتوں میں آپ سے متوجہ ہوگی نا, یا تو آپ سما باندھ لیں گے کورٹ میں اور کورٹ دیکھے گی کہ پوری فائل پہ آپ کی گرپ ہے, ون بائی چلتے جائیں گے آپ, اور کورٹ آپ کے ساتھ رہے گی. دوسرا یہ ہوگا کہ کسی بھی کوئی بھی لائر جب جاتے ہیں ان کو کورٹ دو سٹیجز پہ ضرور توجہ دیتی ہے, ایک جس وقت وہ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے آرگومنٹس, اور دوسرا جب وہ کلوز کرتے ہیں. اوپننگ اور کلوزنگ آف آرگومنٹ پہ کورٹ کی توجہ ہوتی ہے. اس وقت بھی کورٹ آپ نے دیکھا ہوگا آنریبل کورٹ فائل بند کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں جی, اس وقت آپ نے بڑا امپریسو اپنا اینڈ کرنا ہے. اس میں یاد رکھیں سم ٹائمز ہوتا یہ ہے کہ ہماری فیوریبل ہر جگہ سچویشن نہیں ہوتی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ پراپرلی کورٹ آپ کے ساتھ کوآپریٹو نہیں ہے, لرننٹ جو اپوننٹ لائر ہیں وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹو نہیں ہے, کوئی ایسا ایشو ہو گیا, اس کے باوجود اپنے فیس کو کنٹرول میں رکھنا ہے. آپ کے فیس پہ کوئی امپریشن ایسا نہیں آنا چاہیے جس امپریشن سے یہ لگے کہ آپ تو اپنا کیس لوز کر رہے ہیں, جس امپریشن سے یہ لگے کہ آپ کورٹ سے انوائے ہیں. آپ کا جو بھی ہو دیکھیں ہمارا ایک بیسک تھیوری اپنے ذہن میں رکھیں, وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک وکیل کا کام یہ نہیں ہوتا کہ ڈن بیسس پہ کیسز کرے. وکیل کا کام ہوتا ہے اپنے کیس کو پراپرلی بہترین طریقے سے آرگیو کرے. اب فیصلہ کیا دینا ہے وہ آنریبل کورٹ کی ذمہ داری ہے. ہم اس وقت یہ یہاں پہ اپنا جو کلوزنگ سینٹینس کے بعد اپنا امپریشن لوز کرتے ہیں جب ہم ریزلٹ ذہن میں بنا کے جایا کرتے ہیں. ہمارا کام ہے اپنی پریزنٹیشن دیں اور آنریبل کورٹ کو ان کا کام کرنے دیں, فیصلہ جو بھی ہو.
آپ کے کلائنٹ کو یہ سیٹسفیکشن ہونی چاہیے کہ اس کا جو کیس تھا وہ بہترین طریقے سے آپ نے پریزنٹ کر دیا کورٹ میں. اس کے لیے ضروری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ جیسے ہی ختم کریں، آپ جیسی بھی صورتحال ہو، آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ جیسے آپ اپنے گھر میں اپنے بزرگ کے ساتھ، اپنے فادر یا بڑے بھائی یا امی کے ساتھ آپ گفتگو کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ سو اختلافات بھی ہوں تو اس کے باوجود بندہ اپنا لہجہ درست رکھتا ہے. یہ تربیت کی بات ایسا ہے. اور تربیت ہماری ایسی ہونی چاہیے کہ سپوز جیسے فیوریبل کوئی کورٹ نے کیا، آپ کورٹ کو اپریشیٹ کریں، کورٹ کا تھینکس کریں، اور کورٹ کو بتائیں کہ آپ oblige ہوئے کورٹ سے، اور انہیں کہیں جی کہ آپ کی جو سماعت ہے، آپ نے ہمیں ہمبلی سنا، آپ نے ہمیں پیشنسلی سنا، تو تھینک یو ویری مچ. اس پہ آپ ایک سینٹینس بولیں اور اس کے بعد پراپرلی کورٹ کے احترام میں جھکیں اور جھک کے وہاں سے اپنے کنکلوڈ کریں. پراپرلی اگر آپ کے ساتھ سٹاف ہے تو سٹاف آپ کی فائل بند کرے، اگر سٹاف نہیں ہے، آپ اکیلے ہی ہیں کسی جگہ، تو پراپرلی اپنی فائل کو وہاں پہ روسٹم پہ کھڑے ہو کے کلوز کریں. اور ایک بات ذہن میں رکھیں، کبھی بھی اس وقت تک آپ روسٹم نہ چھوڑیں جب تک آنریبل کورٹ آپ کو الاؤ نہ کرے، اجازت نہ دے. اجازت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ فائل دوسری کال کر لے، یا وہ فائل کرے تھینک یو ویری مچ کرے، یا اس وقت تک آپ نے روسٹم نہیں چھوڑنا. ہوتا یہ ہے کہ سم ٹائمز ہمارے آرگومنٹ ختم ہوتے ہیں اور ہم روسٹم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کو اس کیس میں ایمرجنسی اور دوسری سائڈ سے بھی آرگومنٹ ہونے ہیں، اس صورت میں ہمیں یہ کرنا ہے کہ آنریبل کورٹ سے پرمیشن لیں کہ اگر مجھے اجازت ہو تو میں دوسری کورٹ میں یا میں فلاں سائڈ پہ جانا چاہتا ہوں، پرمیشن لے کے نکلیں. ادروائز جب کیس کنکلوڈ ہوتا ہے تو پراپرلی تھینکس کریں کورٹ کو، اور تھینکس کر کے انتظار کریں کہ کورٹ فائل آپ کی سائڈ پہ رکھ دے. جیسے ہی ان کا فائل سائڈ پہ رکھنا ہی پرمیشن ہوتا ہے. جیسے ہی کوئی فائل سائڈ پہ اور نیکسٹ کیس کی کال ہونے لگے، آپ اپنا روسٹم چھوڑیں اور روسٹم چھوڑ کے آپ کورٹ میں سے نکلیں باہر. اور کورٹ سے نکلتے ہوئے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کی فیور میں ہو یا آپ کے اگینسٹ کورٹ کی سچویشن ہو، آپ نے اپنے فیس کو پراپرلی اسمائل فیس کے ساتھ تھینک یو ویری مچ کریں، اور تھینک یو ویری مچ کرنے کے بعد آپ وہاں سے روسٹم کو چھوڑیں. روسٹم کو چھوڑنے کے ساتھ ایک اور ہائی کورٹ میں جو، اور یہاں بھی کورٹس میں دیکھنے میں ہے، ہمارے کچھ دوست ایسے کرتے ہیں کہ جن کے مزاج کے خلاف کورٹ کی ہیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ نکلتے ہیں تو وہ یوں سر کو جھاڑتے ہوئے کورٹ میں امپریشن دے رہے ہوتے ہیں جی کہ مجھے بڑا غصہ چڑھا. کبھی بھی ایسا نہیں کرنا. یاد رکھیں، آپ کسی ایک کیس کے لیے آنریبل کورٹ کو لوز کر دیں گے. آپ کا امپریشن دیکھیں، پتہ تو اسی وقت چلتا ہے جب آپ مشکل فیز سے گزرے ہوتے ہیں. اس وقت آپ کے کھڑے ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ اب آپ کتنے ڈیسنسی سے کھڑے ہوئے. کسی بھی بندے کے ظرف کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اپنے مزاج کو وہاں پہ کنٹرول کریں. اور بڑے اسی طرح جیسے میں نے بتایا وکیل کی ایک شان ہوتی ہے، اپنے شاندار طریقے سے تھینک یو ویری مچ کورٹ کو کریں. اور اس کے بعد آپ اگر کورٹ میں بیٹھنا چاہیں تو ویل، اگر نہیں بیٹھنا چاہیں تو آپ کورٹ سے نکلیں، دروازے پہ جاتے ہوئے بھی بڑی اسمائلنگ فیس کے پاس تھینک یو ویری مچ کریں. اور سب سے بہتر یہ بھی ہے کہ اگر آپ جب چھوڑ ہوتے ہیں، اگر لرنڈ اپوننٹ کونسل نے آپ کے ساتھ کوآپریٹ کیا اور وہ اچھے رہے تو ان کا بھی شکریہ ادا کریں، اور ان کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے نکلیں. تو کورٹ اپیرنس کو ہم اسی طرح ہی بہتر بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی ایسی صورتحال نہیں ہوتی. تو کوشش کریں کہ پراپرلی جب ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ پراپرلی انداز سے وہ کام کریں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی.